वालेकुम दोस्तों, इन साइड पे मौसम फखर में खुश आमदीद। जब अफगानिस्तान की तरफ से एक मरतबा फिर पाकिस्तान को धमकी दी गई है और कहा गया है कि जनाब अगर काबुल महफूज नहीं है तो इस्लामाबाद भी महफूज नहीं होगा। ये धमकी भी दी गई है कि एक अफगानी के खून का बदला 10 पाकिस्तानियों से लिया जाएगा और इस बात का ऐलान भी किया गया है कि अगर पाकिस्तान जंग को 10 साल तक जारी रखना चाहता है तो अफगानिस्तान भी 10 साल की जंग लड़ने के लिए तैयार है। इंपॉर्टेंट सूरत हाल इस वजह से है कि ये जो स्टेटमेंट सामने आई है ये उस शख्सियत की तरफ से सामने आई है जिसको माजी में पाकिस्तान की रियासत ने ना सिर्फ अपनी गोद में पाला था बल्कि इसको जनाब दुलारा सा बनाकर अपने मुल्क में रखा हुआ था और फिर इसको जनाब दूल्हा बनाकर कई ममालिक के अंदर रवाना भी किया गया ताकि इसकी एक प्रोग्रेसिव इमेज बिल्डिंग हो, क्योंकि मुल्ला उमर के साहबजादा होने की हैसियत से दुनिया इसको भी टेररिस्ट नंबर 1 मानती थी। लेकिन ये पाकिस्तान ही था जिसने मुल्ला याकूब के माथे पर लगे हुए दाग को न सिर्फ धोया बल्कि इसको अमरीकियों के साथ इंटरेक्शन करने का मौका भी दिया। और ये इतना बड़ा वारदातिया था कि इसने अपने ही एक और अहम रहनुमा की अमरीका के हवालगी के हवाले से न सिर्फ रेट्स को तय किया बल्कि पैसे भी वसूल कर लिए। जनाब ये जो सूरत हाल है इनफैक्ट ये अब कुछ ज़्यादा ही मज़े का खेज़ होने जा रही है। मज़े का खेज़ का लफ्ज़ मैं इस वजह से इस्तेमाल कर रहा हूँ कि जो लोग हमारे सामने खड़ा होने की जो है ना वो है तो बुरा लफ्ज़ लेकिन औकात नहीं रखते, वो अगर हमें उठकर चैलेंज करेंगे तो फिर यकीनी तौर पर गुस्सा आना तो बनता ही है। और ये गुस्सा इनफैक्ट इस स्टेटमेंट को देखकर मेरे सामने मुझे इसके ये जो है ना गुस्सा फील हो रहा है। अफगानिस्तान के वज़ीर दिफा मुल्ला याकूब अफगानिस्तान के साबिक अमीर मुल्ला उमर के साहबजादे हैं, ये बात तो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उन्होंने रूपोशी के आलम में, क्योंकि इस वक्त जब से पाकिस्तान ने हमले का आगाज़ किया है अफगानिस्तान में, उनके जो बड़े बड़े ये जो दुम के ऊपर खड़े होकर यमलियाँ सी मार रहे हैं ये छुपे बैठे हैं, सामने आकर बात करने की हिम्मत नहीं है। अपनी लोकेशंस को, अपने मोबाइल लोकेशंस को बार बार तब्दील करते हैं, सामने आने का इनमें हौसला नहीं है। एक नामालूम मुकाम पर इन्होंने इंटरव्यू दिया है तलू न्यूज़ को, जो कि अफगानिस्तान का एक मीडिया चैनल है। उस इंटरव्यू के अंदर मुल्ला याकूब ने चंद इंपॉर्टेंट बातें की हैं। एक तो उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि जनाब ये जो पाकिस्तान अगर लड़ना चाहता है तो हम 10 साल के लिए लड़ना चाहते हैं। फिर उनका ये कहना था कि अगर काबुल महफूज नहीं है तो इस्लामाबाद महफूज नहीं है। फिर उन्होंने इस इंटरव्यू में टीटीपी को एक दहशतगर्द तंजीम तस्लीम करने से इनकार कर दिया और कहा कि टीटीपी दहशतगर्द नहीं है। ठीक है जी, और यही इनफैक्ट वो सोच है जिसकी बुनियाद पर अफगानिस्तान के अंदर इस वक्त जो दहशतगर्दी उसको तैयार करने वाले जो इदारे हैं वो इस वक्त वहाँ पर अरूज पाया हुआ। उन्होंने दहशतगर्दी की नर्सरियाँ इस वक्त अफगानिस्तान में मौजूद हैं क्योंकि वो इसको वॉर इकानमी का हिस्सा समझते हैं। वो ये कहते हैं कि जनाब किसी को कत्ल करना, किसी को अगवा करना और अगवा करके तावान वसूल करना ये तो धंधा है, ये तो कारोबार है। इसी तरह से बम बांध कर जाना है, किसी भी जगह जाकर फट जाना, उसके एवज पैसे मिलते हैं, ये तो कारोबार है। ये कौन सा कारोबार है? वो कहते हैं जनाब कि इंश्योरेंस भी तो आप कराते हैं ना, मरने के बाद पैसे मिलते हैं आपके अहले खाना को, तो ये इंश्योरेंस है फौरी, यहाँ पर मरने से पहले पैसे मिल जाते हैं। ये उनकी सोच है। अब इससे आप अंदाज़ा लगें कि जनाब ये मामला किस हद तक आगे बढ़ेगा। अब ये जो इंटरव्यू है इसके मैं अभी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा। अलबत्ता मुल्ला उमर ने इस बात का इजहार किया है और उन्होंने जो अपनी गुफ्तगू के दौरान एक ऐसा नुक्ता बयान किया है जिसमें सारी कहानी पोशीदा है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो इस वक्त कशीदगी है, ये जो टीटीपी को सीने से लगा कर रखा हुआ है, इनको हथियार की तरह पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया जा रहा है। बीएलए को जिस तरीके से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, उसकी जो वजूहात हैं वो सिर्फ इसी एक नुक्ते में पोशीदा हैं। ये इंटरव्यू उस वक़्त सामने आया है मुल्ला याकूब का जिस वक़्त पाक अफगान बॉर्डर पर कल रात से शदीद झड़पें जारी हैं। आज दोपहर भी एक झड़प में अफगान तालिबान का टैंक पाकिस्तानी फ़ौज के हाथों तबाह बर्बाद हो गया। बलूचिस्तान में भी कार्रवाइयाँ जारी हैं और कल ये जो टीटीपी है बकौल इनके जो दहशतगर्द नहीं है, उसने कल पाकिस्तान की एक चेक पोस्ट पर दोबारा
حملہ کیا اور وہاں پر جو بارودی مواد سے بھری ہوئی جو وہیکل تھی وہ ٹکرانے کی کوشش کی. تو یہ سب کچھ ہو رہا ہے لیکن یہ لوگ دہشت گرد نہیں مانتے. اب یہ جو انٹرویو ہے اس میں کہا گیا ہے ملا یعقوب صاحب کی طرف سے، اور یہ انٹرویو جو ہے وہ ہفتے کی شام یعنی آج شام کو نشر کیا جائے گا، لیکن اس کے چند اقتباسات جو ہے وہ ویڈیو کی صورت میں سوشل میڈیا پر شیئر کیے گئے ہیں. ملا یعقوب یہ کہتے ہیں اگر کابل محفوظ نہیں تو اسلام آباد بھی محفوظ نہیں ہوگا، اگر کابل پر حملہ ہوا تو اسلام آباد پر بھی حملہ ہوگا. طلوع نیوز انٹرویو میں انہوں نے اس بات کا اظہار کیا کہ افغان حکومت، موجودہ نظام اور افغان عوام پاکستان کے ساتھ جنگ نہیں چاہتے، لیکن اگر جنگ 10 سال تک جاری رہی تو ہم ان کے ساتھ 10 سال لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، ہمیں کوئی خوف نہیں ہے. افغان وزیر دفاع ملا یعقوب سے جب یہ پوچھا گیا کہ وہ اس جنگ کے لیے کتنی تیاری کر چکے ہیں تو ان کا یہ کہنا تھا کہ طالبان فورسز نے ایک افغان کی موت کے بدلے درجنوں پاکستانی سیکیورٹی اہلکاروں کو مارا ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو کشیدگی ہے اس پر جناب یہ جو ہیں ملا عمر کے صاحبزادے، ان سے پوچھا گیا کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ جو کشیدگی ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ جنگ تحریک طالبان پاکستان کے مسئلے کی وجہ سے شروع ہوئی یا یہ ایک امریکی منصوبہ ہے؟ تو ملا یعقوب نے دعویٰ کیا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ ڈیورنڈ لائن ہے. افغانستان اور پاکستان کے درمیان یہ جو مسئلہ ہے طالبان کا، ان کا یہ ماننا ہے کہ ٹی ٹی پی کوئی مسئلہ نہیں ہے. پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو اصل مسئلہ ہے وہ ڈیورنڈ لائن کا ہے. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے اس سوال کا کہ جناب ٹی ٹی پی کیا ایک دہشت گرد تنظیم ہے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جناب یہ پاکستان کا خیال ہے کہ وہ دہشت گرد تنظیم ہے، ہم ان کو دہشت گرد تصور نہیں کرتے. پاکستان کی جانب سے ہمارے لیے ٹی ٹی پی کو دہشت گرد تنظیم قرار دینے کا مطالبہ پاکستان کا جذباتی تخیل ہے. ٹھیک ہے جی. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے وہ افغان حکومت کی حمایت حاصل ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ جو حمایت حاصل ہے یہ بات بھی بڑی ہی امپورٹنس کی حامل ہے کہ وہ چونکہ ان کو دہشت گرد نہیں مانتے، ان کے اقدامات جو ہیں وہ اس کو دہشت گردی کے زمرے میں نہیں لاتے، لہٰذا ان کی حمایت حاصل ہے کہ جناب جاؤ جا کے پھٹ جاؤ، ہمارا تو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. اب جس طرح میں نے آپ سے گزارش کی ہے کہ اس انٹرویو کے اندر جو بون آف کنٹینشن ہے وہ کافی حد تک واضح آ گئی ہے، وہ مسئلہ ہے ڈیورنڈ لائن کا. پاکستان اور اقوام متحدہ سمیت تمام انٹرنیشنل ادارے، یہ جو معاہدہ ہوا تھا 1893 میں افغانستان اور پاکستان کے درمیان، بلکہ پاکستان تو اس وقت تھا نہیں، تاج برطانیہ کے درمیان، اس کے اندر یہ ایک حد بندی کر دی گئی تھی، اس کو ڈیورنڈ لائن کہا گیا تھا 1893 میں. اور یہ اس وقت کے افغانستان کی حکومت کے امیر عبد الرحمن خان کے درمیان یہ جو معاہدہ تھا یہ طے پایا تھا، اور اس کو بعد ازاں افغانستان نے طویل عرصے تک تسلیم بھی کیا تھا. اور یہ جو جب کریشن آف پاکستان ہوئی تھی اور جب بلوچستان میں پاکستان میں بے شمولیت کے حوالے سے جو اعلان سامنے آیا تھا خیبر پختونخوا کبھی ریفرینڈم میں، تو اس کے بعد اس وقت کی افغان حکومت کی طرف سے یہ ڈیورنڈ لائن کا شوشہ چھوڑا گیا. لیکن جو برطانیہ کے جب یہ تقسیم پاکستان اور ہندوستان جب اس کو تقسیم کیا گیا تو اس وقت یہ جو معاہدہ تھا جو کہ پاکستان جو اس وقت کی تاج برطانیہ اور افغانستان کے درمیان تھا، اس کو پاکستان کے سپرد کیا گیا، اس آفیشیل معاہدے کو، ڈاکومنٹڈ معاہدے کو جس پر جو ہے وہ افغانستان کے دستخط ہیں، اور اقوام متحدہ نے بھی یہ جو ڈیورنڈ لائن ہے اس کو سرحد تسلیم کیا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان. افغانستان کہتے ہیں جناب کہ یہ جو ہے وہ سرحد نہیں ہے، یہ ایک فرضی لکیر ہے، اور ہمارا افغانستان آج سے 5000 سال پہلے تک فلاں جگہ تک تھا، لہٰذا اٹک تک اور یہاں سے میاں والی تک یہ سارے کا سارا ایریا جو ہے یہ ہمارا ہے، اس کو ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیے. اب یہی انفیکٹ وہ تکلیف ہے جو ان لوگوں کو چین سے نہیں بیٹھنے دیتی. آپ کو یاد ہوگا جب قطر دوحہ کے اندر پہلا
مذاکرات کا سیشن ہوا تھا اور ابتدائی دور میں ہی ملا یعقوب اور خواجہ آصف کے درمیان دونوں چونکہ اپنے اپنے ملک کو ریپرزینٹ کر رہے تھے، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا تھا اور اس میں یہ جوائنٹ بارڈر پیٹرولنگ میکینزم پر بات کی گئی تھی۔ تو افغانستان نے اسی موقع پر جب یہ ڈکلیریشن قطر کی طرف سے جاری کیا گیا تھا اس پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے کہا جناب یہ بارڈر آپ اس طرح نہ کریں، کیونکہ اگر آپ نے بارڈر کا لفظ استعمال کیا تمہارے اندرونی جو معاملات ہیں وہ خراب ہو جائیں گے، لہٰذا آپ اس کو بارڈر کی جگہ پر نہ کچھ اور لفظ استعمال کر دیں۔ تو بعد ازاں ترمیم کی گئی، قطر نے اپنے ڈیکلیریشن میں پچھلا ڈیکلیریشن واپس لیا، نیا ڈیکلیریشن جاری کیا تھا۔ تو یہ انفیکٹ اصل میں لڑائی ہی ڈیورنڈ لائن کی ہے، اور اس ڈیورنڈ لائن کی لڑائی کے اندر ہی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو قبائلی علاقہ جات ہیں پاکستان کے، یہ ایک سافٹ بارڈر ہونا چاہیے اور یہاں پر پاکستان کی فوج کا عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، یہ فریلی آئیں اور فریلی جائیں۔ یہ کسی بھی طور پر کسی بھی ریاست کے لیے قابل قبول نہیں ہوتا کہ جو ہے نا نو ویزا رجیم یا نو پاسپورٹ رجیم کی اجازت دی جائے، اور اسی بنیاد کے اوپر یہ جو ٹی ٹی پی کو استعمال کیا جا رہا ہے ٹی ٹی اے کی طرف سے پاکستان کے خلاف، یہ جو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب کابل پر ہونے والے حملے کا بدلہ جو ہے وہ اسلام آباد میں لیا جائے گا۔ پاکستان کی تو ایئر فورس جا کر کابل میں اٹیک کر دی، پاکستان کی زمینی فوج تو کابل تک نہیں گئی، پاکستان کی ایئر فورس جاتی ہے، ڈرونز جاتے ہیں، جا کے وہ پرواز کرتے ہیں اور جو جس بھی ہدف کو نشانہ بنا رہا ہوتا ہے نشانہ بنا کے واپس آ جاتے ہیں۔ آپ کیسے آ کے جو ہے وہ بدلہ لیں گے اسلام آباد میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس تو نہ ڈرون ہے، نہ آپ کے پاس ایئر فورس ہے، نہ ہی آپ کے پاس میزائلز موجود ہیں، آپ کے پاس جو ہیومن میزائلز ہیں وہی آپ آ کر چلائیں گے۔ تو جب آپ یہ بات کہہ رہے ہیں تو انفیکٹ آپ اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہونے والی تمام تر دہشت گردی کے تانے بانے جا کر اسی افغان حکومت کے ساتھ ملتے ہیں جو کہ وہاں پر اس وقت برسر اقتدار ہے، اور وہ دہشت گردی کو دہشت گردی تسلیم کرنے پر تیار نہیں ہے، صرف اس وجہ سے کہ جناب ہمیں کچھ اور ایریاز کی خواہش ہے اور اس کی بھوک ہے، جبکہ حقیقت میں پاکستان کی طرف سے اس طرح کا کسی طرح کی کوئی گنجائش ان لوگوں کو ملنے کا تو اب امکان ہی نہیں پیدا ہوتا، نہ ہی کسی طرح کی نرمی اور نہ ہی کسی طرح کا کوئی گنجائش ان لوگوں کے لیے اویلیبل ہے۔ اور پاکستان کی ریاست نے ابھی کل ہی پشاور کے جو جرنلسٹ ہیں ان کے ساتھ ایک بریفنگ ہوئی تھی آف دی ریکارڈ، تو اس میں بھی یہی بات کہی گئی تھی کہ جناب اب ہم نے نہیں رکنا اس وقت تک جب تک ان کو دہشت گرد مان کر اور ان سے ٹی ٹی اے اپنے آپ کو علیحدہ نہیں کرتی، اور یا علیحدہ کرے یا ان کو پکڑ کے ہمارے والے کرے، اس کے علاوہ رکنے والا کام نہیں ہے۔ تو اب اگر یہ 10 سال لڑنا چاہتے ہیں تو دے آر موسٹ ویلکم، 10 سال چھوڑ کے 100 سال لڑیں۔ ہم تو نہ امریکہ ہیں اور نہ ہی ہم برطانیہ ہیں، ہم تو جناب ادھر کے ہی رہنے والے ہیں، اور ہمیں ویسے بھی پنجاب کی تکلیف بہت ہے آج کل بہت سارے لوگوں کو، تو ان کو اس بات کا بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ پنجاب ہی جو ہے وہ حکمران رہا ہے وہاں پر، اور اگر اسی فارمولے تک عمل درآمد کرنا ہے تو پھر کابل تک ہی پنجاب ہے، تو پنجاب پھر اپنا جو زور ہے وہ خود ہی چلا لے گا، اس پر کوئی وہ نہیں ہے دو رائے۔ اور یہ جو کارروائیاں ہیں پاکستان کے اندر دہشت گردوں کی، اس کے خلاف جو ریاستی اقدامات ہیں وہ جاری ہیں۔ سیکورٹی فورسز نے کل ہی بلوچستان میں 2 مختلف کارروائیوں کے دوران 15 دہشت گردوں کو ہلاک کیا ہے، اور ایک کارروائی کی گئی ہے ضلع ہرنائی میں، یہاں پر ٹی ٹی پی سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا گیا، اور اس کارروائی میں جو 12 بھارتی سرپرستی میں کام کرنے والے خارجی تھے وہ مارے گئے۔ اسی طریقے سے ایک اور انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ضلع بسیمہ میں کیا گیا، یہاں پر فتن الہندوستان سے تعلق رکھنے والے دہشت گردوں کی موجودگی پر کارروائی کی گئی، اور یہاں پر شدید مقابلے کے بعد یہ جو 3 انڈین ایجنٹس تھے یہ یہاں پر مارے گئے، اور ان سے جو ہے وہ اسلحہ، گولہ بارود اور دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کیا گیا ہے۔ تو یہ کارروائیاں ہیں، یہ جاری ہیں۔ جو لڑائی ہے وہ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک افغانستان اپنی یا تو پوزیشن سے پیچھے نہیں ہٹتا یا دہشت گردوں کو گرفتار کر کے پاکستان کے حوالے نہیں کرتا۔ اور اگر 10 سال لڑنا ہے تو پاکستان 10 سال کیا 100 سال تک بھی لڑنے کے لیے تیار ہے۔ آپ دراصل جو مزید اپنے جو پیسے ہیں وہ کھڑے کریں انڈیا اور اسرائیل سے، باقی آپ فکر نہ کریں، گولی ہم آپ کو بھی مفتی فراہم کریں گے۔ اپنی جگہ ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کو بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔
999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔